अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर एक अदारा जाती इख्तियारात की जंग जो है वो जारी है। दिखाई ये देता है कि इदारे जो हैं वो बाहम इस तरीके से आमने सामने आ गए हैं कि शख्सी जुज़वियात जो हैं उन्होंने अहमियत इख्तियार कर ली है, और ज़ाहिर है कि ये मराहिल ऐसे हैं जिसके अंदर एक दूसरे के मामलात जो हैं वो अब चैलेंज हो रहे हैं, और जब शख्सियात हावी हो जाती हैं तो फिर अदारे जो हैं वो यकीनन कमज़ोरी की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ज़ाहिर है जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस हैं, और वो ये देख रहे हैं कि क्या उनका इख्तियार चैलेंज हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कोई कदगन लगाई जा रही है। अगर आइनी तौर पर देखा जाए तो एक ऐसा मुतालबा सुओ मोटो एक्शन के अंदर कमेटी की तश्कील का जो है वो किया गया कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कोई कदगन जो है वो आयद नहीं होती थी। जब आप फांसी के अंदर भी अपील का राइट दे देते हैं तो फिर बाकी मामलात में अपील का राइट देना जो है वो क्यों गुनाह ठहरा। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है वो ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके दायरा कार में मुदाखलत कर रही है। अब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट पर कदगन लगाना है तो फिर कानून साजी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर ले। ये मजाक जो है ये ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामेंट को सरनिगू करने के संगीन नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। अब मामला ये है कि क्या वजह है कि अगर इस पैमाने पर इस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है कि अगर आपने इस नौइयत का मामला सुनना है जिसमें हिसासियत है और बहुत सारे अवामिल जो हैं उसके अंदर कार फरमा हैं, बहुत सी रीज़निंग जो है वो अपनी जगह पर है, और वो तजर्बा जो आपने माजी में नहीं किया अब अगर करने के लिए बाजिद क्यों है, तो अगर उसको 3 की बजाय 17 मेंबर का बेंच जो है वो अगर सुन लेता है तो क्या उसके नतीजे में बेयकीनी ख़त्म नहीं हो जाती? क्या उसके नतीजे में इत्तफ़ाक़ राय जो है वो उभर कर सामने नहीं आ पाएगा? ज़ाहिर है कानूनी और आइनी बहस अपनी जगह पे होती है, उसके अंदर एक दलील होती है, मंतक होती है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब बात की जाती है तो दलील और मंतक से ज़्यादा उसमें बढ़क शामिल होती चली जा रही है। शायद हमारा सियासी कल्चर जो है वो इस नौइयत का ही है। अब एक और नई सूरत हाल जो है वो इमर्ज हुई है और उसने अपने आइनी और कानूनी सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। जो निगरान हुकूमतें हैं वो अपनी 90 रोज़ की मुद्दत जो है वो पूरी कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि जनाब इधर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनकी तैनाती की जाए और ये निगरान हुकूमतें जो हैं इनको घर भेजा जाए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने मुसल्लत की हुई हैं। अगर आप तीनों जगह का जायज़ा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार अदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है खुद मुख्तार अदारा है, पार्लियामेंट जो है वो आइनसाज अदारा है, हर एक की अपनी हदूद और क़यूद जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन आज ये तमाम इदारे जो है वो आमने सामने खड़े हैं और इख्तियारात की इस जंग के अंदर सफ़र जो है वो ज़ाहिर है मुल्क और कौम कर रही है। ये कब तक इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो चल सकता है और इन सवालात का आइनी जवाब जो है वो क्या है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, सीज़न्ड लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, मुदल्लल और मुतवाज़न गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के रहनुमा हैं, रुकने सूबाई असम्बली हैं बलोचिस्तान में। हामिद खान साहब, सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, अगर पार्लियामेंट एक बिल जो है वो बनाती है, पार्लियामेंट जो है वो किसी चीज़ का फ़ैसला करती है और वो ये कहते हैं कि हमें ये इख्तियार हासिल है, तो फिर क्या एक ऐसा बेंच जिसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय ना हो, जो मुतनाज़ा हैसियत का हामिल हो, वो अगर उसको रद्द कर दे, उसको ख़त्म कर दे,
تو آپ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اتنے سیزنڈ لائر ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ جی ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں پوری طرح سے سپریم ہے کہ وہ کن کن آئٹمز پر، کن کن موضوعات پر اپنی قانون سازی کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہ معاملات اس دائرہ کار میں آتے ہوں گے تو وہ یقینی طور پر قانون سازی کر سکتی ہیں۔ یہاں تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے، مختلف اس لیے ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو آئین نے جو جس طرح سے فیڈرل لسٹ جو بنائی ہے کہ اس لسٹ پر جو ہے وہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، کیا اس لسٹ کے اندر اس قسم کی قانون سازی آتی ہے کہ نہیں۔ دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیز عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے۔ تو یہ کچھ سوالات ابھرے ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اپنے جورسڈکشن میں لیا ہے، اور سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا واقعہ ہی اس موضوع پر، جو کہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات ہیں، پریکٹس اور پروسیجر ہے، جس پر کہ آئین نے ان کو خود مختار یا انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، کہ اس میں قانون سازی کیا پارلیمنٹ کرنے کی مجاز ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے کہ کون سا قانون جو ہے آئین کے مطابق ہے کہ نہیں۔ دوسری بات جو متنازعہ کی بات آپ نے کی ہے کہ متنازعہ بینچ، بات یہ بینچ کس نے بنانا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار یا ثوابدید ہے۔ تو چیف جسٹس نے ایک بینچ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں کو شامل کرتے، فلاں کو کیوں نہیں شامل کیا، بہتر ہوتا، لیکن یہ اپنی جگہ تنقید، لیکن اختیار اپنی جگہ۔ اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہی ہے کہ وہ کون سا بینچ بنائے، کتنے ججز پر مشتمل بینچ بنائے۔ تو اس میں پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہ 5 جج کیوں بٹھائے ہیں، وہ 5 کیوں نہیں بٹھائے، یا وہ 8 کیوں بٹھائے ہیں، وہ 7 کیوں نہیں بٹھائے۔ یہ اس کا دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا جو سپریم کورٹ کی آزادی اس کو گارنٹی کیا ہے آئین نے، آئین کے آرٹیکل 2A نے، اور اسی طرح مختلف آرٹیکلز ہیں، 175 ہے، دوسرا ہے، جس میں گارنٹی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے بعض معاملات میں جو عدلیہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں اس میں پارلیمنٹ مداخلت کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اب اس میں حامد خان صاحب، میں اس سے پہلے میں آگے جاؤں ایک سوال تاکہ یہ ذرا اوپن ہو جائے کہ پھر اگر اسپیکر قومی اسمبلی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے اگر بنانا ہے ایک قانون، آپ نے اٹھا کے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا ہے، تو پھر یہ قانون سازی بھی آپ ہی کر لیں، پھر یہ پارلیمنٹ شارلیمنٹ کا مذاق ختم کریں، پھر کائے کے لیے رکھی ہوئی ہے پارلیمنٹ، کائے کے لیے الیکشن؟ یہ ایک طرح کا یہ تو جوڈیشل مارشل لا آپ نے لگا دی ہے۔ دیکھیے یہ تو باتیں کہنے کی باتیں ہیں نا۔ اب چونکہ نیت ان کی الیکشن کرانے کی نہیں ہے، یہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، اور الیکشن نہ ہونے کے 100 بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ جو عدالتی احکامات ہیں ان میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس قسم کی باتیں کی۔ کون کہتا ہے قانون سازی سپریم کورٹ کا کام ہے؟ نہیں، لیکن اگر کوئی قانون بنتا ہے یا بنایا جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ آئین سے متصادم ہے تو اس متصادم قانون کے بارے میں ڈکلیئر کس نے کرنا ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ لہٰذا قانون سازی آپ کا کام ہے، لیکن قانون کو آئین کی کسوٹی پر ٹیسٹ کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اچھا شیلا رضا صاحبہ، یہ جو سچویشن ہے اب، یہ ایک بے یقینی کی بھی ہے اور ایک بد اعتمادی کی بھی ہے۔ اب سپریم کورٹ بھی اگر سوالیہ نشان بن جائے گی یا بنا دی جائے گی تو پھر نظام جو حکومت ہے وہ کیسے پھر چلے گا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز فرینکلن روزویلٹ کے کوٹ سے کروں گی۔ We want a Supreme Court which will do justice under the Constitution, not over it. In our court, we want a government
of law and not of a man. ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو کب سپریم نہیں مانا گیا, یا کورٹ کو کب سپریم نہیں مانا گیا, یا عدالت کو کب سپریم نہیں مانا گیا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھ گئے, اب آپ جوڈیشل مارشاء اللہ کہتے رہے, ادارے کی برتری برقرار رہے گی, اس کو اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتی. پھر ہم کوئی ایک چیز تو نہیں دیکھتے, مولوی تمیز الدین کے وقت سے دیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں سمجھتی ہوں کہ مشرقی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اس فیصلے. آپ سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. ایک بیوروکریٹ جس کو بعد میں فالج بھی ہو گیا, جس پر رال بہ رہی تھی, وہ وزیر اعظم مسلط رہا اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے بحال کر دی, اور اس وقت کی جو فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا اس نے نہیں کیا. پھر جب بھی کورٹ کو خیال نہیں آیا, جب ایوب نے جس ماشاء اللہ جو اس کا ایک آئین تھا اس میں یہ تھا کہ صدر کے بعد جو ہے اسپیکر حلف اٹھائے گا, لیکن اس نے یحییٰ کو بنا دیا. ادارے کی سپرمیسی ہم مانتے ہیں, لیکن اس نے تو آواز نہیں اٹھائی. پھر ہم ضیاء الحق نے اپنے 11 سال مکمل کیے, ادارہ تو مسلسل ان کے ساتھ کھڑا تھا, اور عوام جو ہیں وہ اللہ اکبر اور مرد مجاہد کی طرف دیکھ رہے تھے. سپریم کورٹ کا کیا کردار تھا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریجائل گورنمنٹ جو ہیں, ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں کہ فریجائل ڈیموکریسی تھی اور دھڑا دھڑ گورنمنٹ ہٹائی جا رہی تھی, تو سپریم کورٹ کا کیا کردار تھا؟ مانتے ہیں ہم اس سے بڑا. پھر ہم مانتے ہیں اس سے بڑا کہ جو نیجو کی گورنمنٹ کو میں اگر جاؤں کہ جو نیجو کی جب گورنمنٹ ہٹائی گئی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ہاں غلط ہٹائی گئی, بدنیتی تھی, لیکن اب الیکشن کا ماحول ہو گیا ہے. تو یہ بدنیتی نظر نہیں آئی کہ ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بھی نہیں توڑنا چاہتا, اور 99% ممبرز بھی نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلی ٹوٹے, بلکہ آپ الٹے کام کر رہے ہیں. کبھی آپ حمزہ کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے 63A رائٹ رکھ رہے ہیں, پھر دوسری دفعہ کر رہے ہیں, اور پھر دوسری دفعہ پھر کچھ اور کر رہے ہیں. کتنی دفعہ میں پیچھے جا کے کہوں کہ ہم نے آپ کو برتر مانا ہے, آپ حکومتیں گھر بھیجتے رہے, آپ نے یوسف رضا گیلانی کی حکومت گھر بھیج دی, ہم نے ٹھیک ہے شیلا رضا صاحب, یہ تو ہسٹری ہے, اب وہ تو ہمارے سامنے ہے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ اسی کا ریفلیکشن ابھی بھی ہے؟ مطلب ہسٹری کو ہم ریپیٹ کیے جائیں. ایک CCPO کا کیس جس کا فیصلہ نہیں آیا تھا, آپ اس سے اٹھا کے لے جاتے تو یہ ادارے کی برتری مان لے کہ ہاں بھائی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک لا ابھی بن رہا ہے اور واپس نہیں آیا ابھی صدر کے پاس سے, ابھی ایسنٹ نہیں ہوا وہ, اور وہ ابھی بل ہی ہے, آپ نے پھر اسے اٹھا لیا. ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ, میں آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ثناء اللہ بلوچ صاحب, آپ بھی ایک سیزن پارلیمنٹیرین ہیں اور اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی اپنی ایک تاریخ ہے. یہ فرمائیے گا, کیونکہ اس کے بعد حامد صاحب سے پھر 2-3 سوال کرنے بنتے ہیں, کہ اگر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح آمنے سامنے آ کے ایک ایسی ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر صرف ڈیڈ اینڈ نظر آئے, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تھینک یو ندیم صاحب. حامد صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, سیزن ہمارے لائر ہیں. شیلا صاحبہ نے اپنی بات کی. میں اگر تفصیل میں جاؤں گا پھر وہ تاریخ دہرائی جائے گی. اس وقت یہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی, آئینی اور عدالتی بحران ہے, یہ 3 قسم کے بحران ہیں. اس کے آپ کو پس منظر میں جانا ہوگا, اور اگر آپ پیش منظر خوبصورت سا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے ان تمام سیاسی, آئینی اور عدالتی بحرانوں کو مد نظر رکھ کر ایک نئے جو ہے وے فارورڈ کی طرف بڑھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, جو ہمارا جو فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں جتنے بھی جہاں پہ بھی فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہے, وہاں پر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. یہ بات آج سے کوئی 20 سال پہلے, آئی واز دا اونلی ممبر فرام دا سینٹ آف پاکستان, جب میں سینٹ میں تھا, میں نے اس وقت یہ بات کی کہ جی پاکستان میں جب تک ایک کریڈیبل
یعنی بہت ہی کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ اور ایکولی ریپرزنٹیٹڈ جتنے بھی فیڈریٹنگ ہماری یونٹس ہیں، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے اور پنجاب ہے، اس سے ایکولی ریپرزنٹیٹڈ ججز نہ ہوں، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی آئین پر عمل درآمد اس کے ٹرو اسپرٹ کے تحت نہیں ہوگا۔ فنڈامنٹل رائٹ سے لے کر عامر صاحب کو پتا ہوگا 8 سے لے کر 28 تک، NFC سے لے کر گیس کی فراہمی سے لے کر الیکشن کے وقت پر ہونے نہ ہونے پر اسمبلیوں کی تحلیل سے لے کر اپنے الف جو ہم نے دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے اوپر اس پہ عمل درآمد چاہے کسی بھی ادارہ ہو اس پہ، تو کسی بھی جگہ پر بھی کانسٹیٹیوشن پر اس کے ٹرو اسپرٹ کے تحت عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی لاٹھی اس کی بیل۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے، جب اپریل گزشتہ 7 مارچ یا اپریل 2022 سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے، اس میں 2 بیسک ایکٹرز ہیں اور کریکٹرز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اس میں ایک PTI ہے، اس نے یہ واویلا شروع کیا اور اس نے پہلی دفعہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی، اس کی تحلیل کے بدلے میں سپریم کورٹ نے تحلیل شدہ اسمبلی دوبارہ بحال کر دی۔ اس کے بعد تو چاہیے تھا کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب اور ان کی PTI کو اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹری سسٹم میں ان کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے ایک آرٹیکل کے تحت ہوا، وہ کسی آسمان سے نہیں آیا۔ جھوٹ پہ جھوٹ، دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو گمراہ کرنا، گالی گلوچ کی سیاست متعارف کرنا، جہاں پر آئین میرے لیے صحیح ہے تو ادھر وہ آئین کے اس آرٹیکل کو لے کر میں سر کے اوپر لاٹھی کڑا ہوتا ہوں کہ جی اس پہ عمل درآمد کریں، جہاں پر آئین کے آرٹیکل کے تحت یہ جو ہوا تھا نو کانفیڈنس موشن، یہ کس طرح ہوا؟ یہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے ایک آرٹیکل اور اس کے ایک پراپر جو پروسیجر ہے، پروسیجر کے تحت ہوا، پارلیمنٹری پروسیجر کے تحت ہوا۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر آتے ہیں جس طرح شیلا صاحبہ نے کہا، پہلے آپ اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے قبول کروائیں، پھر اس کے بعد اسی کورٹ میں جاتے ہیں، عدالتوں کو تو ہم نے وہ ٹینس کا وہ بڑھا دیا، ٹیبل بنا دیا، ٹیبل ٹینس کا، کہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ابھی گیند دوبارہ میری طرف پھینک دیں، آپ ہمارے اسمبلی کے ممبران کے استعفے قبول ہو گئے، اب دوبارہ اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جو وہاں پر پنجاب کے اندر جو 30 ممبران تھے جنہوں نے ریزائن کیا، ان کو ڈیسیٹ کروایا، ان کے خلاف الیکشن ہوئے، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ PTI نے اپنی حکومت بنائی۔ آپ مجھے بتائیں، جب کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آرٹیکل دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نظر میں کانسٹیٹیوشنل میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں شامل رہا ہوں، بادی نظر میں کوئی وجہ ہوئے جواز کے آپ 365 کی 400 کی اسمبلی کو، ان کی نمائندگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، ہم نے جام کمال کے خلاف 2021 میں جو ہے 2021 میں عدم اعتماد کی تحریک انیشیٹ کی۔ ہمارا جو پارلیمنٹ کا رولز آف پروسیجر ہے، پارلیمنٹ رولز آف پروسیجر ہے پروونشل اسمبلی کا، اس میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرنے کے لیے آپ کو ایک چارج شیٹ پہلے بنانا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے جا کے ادھر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرتے کہ یہ حکومت امن و امان فراہم کرنے میں ناکام ہے، یہ حکومت جو ہے فائنینشیل مس مینجمنٹ میں ہے، کرپشن ہو رہی ہے، یہ یہاں پر جو ہے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، صوبہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو جب تک وہ دیے، آپ ایک پوری اسمبلی توڑتے ہیں، آپ کے ایک چارج شیٹ بھی نہیں ہے کہ what was the reason اس میں کیا تھا۔ میں آتا ہوں دیکھیں میں اس کے بعد مجھے پتا ہے حامد صاحب کو ٹائم دے دیں، ہم شاید میں خران میں ہوں، آئی گاؤں، تو آپ سے ساتھ ڈسکنیکٹ بھی ہو جاؤں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حامد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس چل رہی ہے یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کا متقاضی ہے، یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ ہاں بس آئین کے اس آرٹیکل اس آرٹیکل پہ۔ پاکستان کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وفاقی آئینی عدالتیں بنائی جائیں، اور جب تک یہ سپریم کورٹ کے تحت کوئی فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسی بینچ بننی چاہیے جو ایکولی ریپرزنٹیڈ ہو پروونسز سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل میٹرز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کو کسی بھی سپریم کورٹ کے ایک جج کو یا اس کے چیف جسٹس کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے دوست، ساتھی یا ان کی جن کے ساتھ اس کے روابط اور تعلقات اچھے ہوں، ان ججوں کو بٹھا کر ایک ایسا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا حصہ بنے۔ تو لہذا یہ فیصلے بڑے سنجیدگی کے ساتھ آپ ساتھ رہیے گا، میں آتا ہوں واپس۔ یہ جو 2 چیزیں آپ نے اٹھائی ہیں، میں یہ دونوں حامد خان صاحب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ حامد خان صاحب، یہ جو بات ہے کہ ایسی عدالت بنائیں جس میں تمام فیڈرلی کانسٹیٹیوٹڈ کورٹس ہوں، کہ جس میں تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہو، تاکہ کہیں پر یہ تاثر نہ ابھرے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے چونکہ میرا ڈومیسائل اس صوبے کا ہے، فلانے کا ڈومیسائل اس صوبے کا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ طے ہو سکیں۔ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت تقاضا یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا امر مانے ہے
کہ وہ فل کوڈ بنا دیں, قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے, ہر چیز ڈیزالو ہو جائے گی؟ دیکھیے پہلا سوال آپ نے کہا ہے کہ آیا کوڈ بنائی جائے, کوئی وفاقی کوڈ بنائی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آئین میں جو کوڈ دی گئی ہے جس کو ہم آئینی عدالتیں کہتے ہیں, وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہے. آپ نے اسی دائرے میں رہتے ہوئے عدالتیں بنانی ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے وہ در حقیقت ایک فیڈرل کورٹ ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس کو فیڈرل کورٹ تصور کیا جائے. اب جہاں تک اس میں نمائندگی کتنی ہونی چاہیے, یہ ایک بحث ہے جس میں میرا بھی ویو یہ ہے کہ اس میں صوبوں سے پروپورشنلٹی اچھی نمائندگی ہونی چاہیے. بلکہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ 6 سے زیادہ پنجاب سے نہیں, کو پاکستان کی میجورٹی پنجاب میں رہتی ہے, لیکن میرے خیال میں 16 میں سے 6 سے زیادہ پنجاب سے نہیں ہونے چاہیے, 4 سے زیادہ سندھ سے نہیں, 3 کم از کم ہونے چاہیے کے پی سے, 2 کم از کم بلوچستان سے, 1 اسلام آباد سے. ہر ہائی کورٹ سے آپ پرپورشنیٹلی جج لیں تاکہ کسی ایک صوبے کی میجورٹی نہ ہو. اس حد تک تو درست ہے, کوئی انکار نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 ہائی کورٹس ہیں تو سب سے ایک جو 12 کروڑ کی نمائندہ ہے اور ایک جو 1 کروڑ کی نمائندہ ہے ان کو برابر کی نمائندگی دی جائے فیڈرل کورٹ میں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اسی طرح انڈیا کی سپریم کورٹ ہے, انڈیا کی سپریم کورٹ بہت بڑی فیڈرل کورٹ ہے, لیکن وہاں پر بھی اپنے اپنے جو کتنے زیادہ آبادی کے جو ہائی کورٹس ہیں ان سے نسبتاً زیادہ لوگ لیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. فیڈرل کورٹ ہے اور اس میں نمائندگی کا سلسلہ جو ہے اس پر ایک بحث جاری ہے. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہر صوبے سے نمائندگی ہونی چاہیے اور پرپورشنیٹلی اچھی نمائندگی ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ ہاں فل کوڈ کیوں نہیں بنا دیتے, یہ آپ نے پوچھا تھا نا. جی یہ بات تو سوابدی چیف جسٹس کی ہے. میں خود بھی سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہوتا اگر فل کوڈ بنا دی جاتی, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم تنقید کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, لیکن کورٹ کی جو بنانا ہے فارمیشن ہے بینچ کا, یہ چیف جسٹس پہ ہی ہوتا ہے, اس کی صوابدید پر ہوتا ہے. اب جو موجودہ بینچ بنایا جس پہ اعتراضات کیے جائے ہیں وہ تو پہلے ہی سپریم کورٹ کی میجورٹی کے بینچ بیٹھا ہے, تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے اگر اس میں ایک فیصلہ کر دیتی ہے. جی اس میں حامد خان صاحب ایک اعتراض ہے, پہلے شیلہ رضا صاحبہ سے اس کا نقطہ نظر لے لیں. اب شیلہ رضا صاحبہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سندھ سے ججز تو لیے گئے, لیکن ظاہر ہے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5ویں 6ٹھے نمبر پر جا کے وہ ججز انڈکٹ کر لیے گئے اور سندھی جج جو ہیں وہ نہیں لیے گئے. یہ آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں یہ سارا سلسلہ, لیکن آپ کو اس ٹکراؤ میں سے, کیونکہ اب یہ بڑا واضح ہو گیا ہے, حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہوں, ایک نگران سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوں. تو پھر کیا اس میں سے کوئی ایمرجنسی نکلے گی, کیا نکلے گا, کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری نے تو اس کا حل دیا ہے کہ سی پی آئی جو ہے وہ ڈائلاگ کرے وزیر اعظم اور جلد سے جلد الیکشن ہو. لیکن چونکہ عمران صاحب تیار نہیں ہیں تو ایک ٹکراؤ وہ ہی چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اس وقت یہ ایک بہت بڑی بحث چڑھ جائے گی کہ 6 اور اس نمبر پہ, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے ہی چارٹر آف ڈیموکریسی کو نظر انداز کر کے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ کورٹ کو دیے. اور ایک وقت یہاں تک آیا کہ جسٹس دیدار حسین شاہ جو تھے, جو کہ پارٹی سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے اپنے پروفیشن کو اپنا لیا تھا, لیکن جب وہ کسی جگہ پہنچے تو پنجاب سے چودھری نثار وغیرہ نے اعتراض کیا. تو یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے, چاہے پانی کا معاملہ ہو چاہے کہیں کا ہو. تو جس وقت جو ہے وہ ہیڈ کرنے کے لیے سندھ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ سندھ کا ریپرزینٹیٹیو بھی موجود ہے اور ہیڈ بھی سندھ کا ہو. تو اس سے پہلے بھی تو باقی صوبوں کا یہی ہو رہا تھا نا کہ پنجاب کا
हेड भी था और रिप्रेजेंटेटिव था, जब रोटेट हुआ मैटर तो यहाँ आके इरसा में भी मामला जो है वो फंस गए। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी है और मैं ये समझती हूँ कि जब मामला गड़बड़ होने लगे, जब आपके ऊपर एतराजात आ जाए, तो बेहतर ये है कि आप जो आपसे मुतालबा हो रहा है फुल कोर्ट बना दें, वरना आपकी बनाई हुई हर चीज मुतनाज़ हो जाएगी और फिर वही सूरत हाल आएगी जब यूसुफ रज़ा गिलानी के फैसले के बाद मंसूर एजाज वाला भी मैटर हुआ उसी दौर में, और ये सूरत हाल हो गई कि बाद में जो है वो आसमा जहांगीर मरहुमा ने कहा कि ये 17 सहेलियां हैं जो रात को बैठती हैं और फिर ये करती हैं। तो अगर ये बातें उठने लगे तो इदारे का तकद्दुस यही है कि आप बेहतर तरीके पे चलाएं, डिमांड है वो हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से एक डोल डला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुतहरिक हुए हैं और ज़ाहिर है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं ख़ुद तो मुज़ाकरात नहीं करूँगा, उन्होंने एक टीम बना दी। अब टीम की आप कंपोजिशन देखें तो दो तो ऐसे फ़र्द हैं जो पुराने जमात इस्लामी के हैं, अब तहरीक इंसाफ में हैं, एक परवेज़ खटक साहब हैं उसमें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है जो उनके वाकई सीनियर लोगों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। आपको लगता है कि ये जो रवाबित हो रहे हैं इससे मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हो सकता है और अदालत जो है जो उससे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि ये सियासी मामला है, सियासतदानों पर छोड़ा जाए, तो उस जानिब कोई बढ़ सकता है हालात? बिल्कुल नदीम भाई, देखें सियासत में इस वक्त हम किसी मैदान में जंग में नहीं है, मैदान सियासत में। और मैदान सियासत का जो सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है वो दलील होता है, वो लॉजिक होता है और वो जो है गुफ्त शनीद और मुज़ाकरात होते हैं। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो सियासत में एक दूसरे के हवाले से बरतरी हासिल करने के लिए करते हैं। आप अपने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स, अपने दलाइल और अपने मंतक और अपनी कानूनी हैसियत के साथ सामने आएँ और ये चीज़ें टेबल पे होनी चाहिए थी। इससे शायद पाकिस्तान के अंदर सियासी एक बहुत बड़ा माहौल, सियासी तालीम की कैफियत बढ़ती, बजाय कि गाली गलोच के जरिए से टीवी पे, चैनल पे, सोशल मीडिया पर न किसी की इज्जत, न किसी की आबरू, न किसी का जो है वो की औरत, न किसी की बीवी, न किसी के बच्चे, कोई भी महफूज नहीं रहे। ये सियासत के टूल्स नहीं थे, ये सियासत के तरीक़ेकार नहीं है। और आज जो पाकिस्तान जिस पुरानी कैफियत से गुजर रहा है, यहाँ पर डिस्कशन सिर्फ इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि क्या इलेक्शन हो। इलेक्शन इज अ सिंपल जो एक वन डे का इवेंट है। इलेक्शन से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं और इलेक्शन के बाद के कुछ प्रोसेस होते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं जहां पर संजीदा लीडरशिप होती है, एक तो बदकिस्मती ये हुई तो पॉलिटिक्स को कभी पाकिस्तान में ग्रो होने नहीं दिया गया। जब पैदावारी पार्टियां बनाई गई जो 10 से 15 साल में जिस तरह ज्यादा इनको यूरिया देके, इनको डीपी देके, इनको इनके कद काट बढ़ाने की तो कोशिश की गई, लेकिन नेचुरल ग्रोथ के जरिए से एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल कैडर, पॉलिटिकल कैलिबर के लोग पैदा नहीं हुए। इसलिए वो नहीं जानते हैं कि ये पाकिस्तान जिस बुरान से गुजर रहा है इसका मसला सिर्फ इलेक्शन का एक इवेंट नहीं है। इससे पहले काफी चीजें बैठ के तय हो जानी चाहिए। और इलेक्शन में ये जब इलेक्शन का दिन होगा उसके दिन भी जब ये लीडरशिप आपस में भी बैठेंगे तो इलेक्शन के दिन भी वर्कर, कारकुन, वोटर शीरो शक्र होके अपना अकेरायदे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बाद वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आप बहुत बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप लाइन ऑर्डर के बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंज का आपको सामना है और होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो तेजी से बढ़ती हुई गुर्बत है, पाकिस्तान में जिस तरह तेजी से जो यूथ पल्स है, हमारा नौजवान है वो बड़ी तेजी से मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका सिर्फ एक इलेक्शन का इवेंट जो है इनको काम डाउन नहीं कर सकता। आप यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंटिव प्रोग्राम, और वो नेशनल प्रोग्राम हो। वो सिर्फ मुस्लिम लीग अकेले नहीं दे सकता, पीडीएम अकेले नहीं दे सकता, पीपल्स पार्टी अकेले नहीं दे सकता, आपका जो है ये पीटीआई अकेले नहीं दे सकता। ये सारे स्टेक होल्डर अलॉन्ग विद जितनी मैं तो समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बिलखुसूस हम जो जिस तरह अपने आमिर खान साहब ने कहा
بہت بڑے میرے قابل احترام ہے، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جی آبادی کی بنیاد پر ایون ججوں کی بھی تعیناتی ہوں. یہ خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس پاکستان کے اندر یہ ذہنیت ختم ہو جانی چاہیے کہ جس کی آبادی زیادہ ہے اس کو جائز ناجائز آپ 10 ججز دے دیں. آپ پرفارمنس بیس، اور میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ جو ہے ہونی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایمبیگوٹیز ہیں، یہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر فلیکسیبلٹیز نہیں ہیں. گو کہ یہ چلو متفقہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں 18 امینڈمنٹ بھی لائی گئی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کی یہ اندر جو ایمبیگوٹیز ہیں اس کی وجہ سے یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل، الیکشن ریلیٹڈ اور جوڈیشل ریلیٹڈ کرائسس بڑھتا گیا ہے. میں تو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، بٹ آئی بین ان دا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی عدالت کے دوست بھی ہمارے سامنے آئے، کہیں کہ بھائی صرف اپنے الیکشن کا ایک ڈسکشن اس میں نہ ڈالیں. آرٹیکل 8 سے لے کر ایون دا پرنسپل آف پالیسی سے لے کر پریمبل سے لے کر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو الف برداری تک کا معاملہ ہے، وہاں تک کی بھی چیزیں کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا. آیا یہ ملک 21ویں اور 22ویں صدی میں ابھی اسی طرح چلے گا؟ دیز آر دا ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس، وہ اس مذاکرات کے عمل میں ہونے چاہیے. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ کہاں بڑھتا، میں آتا ہوں ثناء اللہ بلوچ صاحب. کانفیڈنس بلڈنگ ایک میجر ہوا رہا ہے، میں اس کو مذاکرات نہیں کہہ سکتا، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر آگے بڑھے گا. تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک نیشنل ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس میں. ٹھیک. اچھا، اب اس میں حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نیا ایک خط چلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ پنجاب اور KPK کی نگران حکومتیں 90 روز ہو گئے ہیں، الیکشن بھی 90 روز سے آگے نکل گئے، حکومتیں بھی نکل گئیں، اب کیا آئینی صورتحال ہے؟ پیچھے تو رہ تو 3-4 مہینے ہی گئے ہیں، مطلب آپس میں سارٹ آؤٹ کریں اور کروائیں اکتوبر میں الیکشن کے سلسلہ ختم ہو، ملک کو بھی اس بحران میں سے نکالیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین کی ایک اسکیم ہوتی ہے جو اسکیم کے تحت آئین چلتا ہے. اب آئین کی ایک اسکیم ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اس کے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نگراں حکومت بنے گی ریزولوشن کے بعد وہ بھی 90 دن کے لیے ہوگی. لہٰذا جب آپ ایک شک کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی آپ اس وقت ٹائم فریم جو آئین نے دیا ہے اس کے باہر نکلیں گے، تو اس سے لامحالہ اس کے اثرات ہوں گے نگراں حکومت پر بھی. نگراں حکومت 90 دن کے لیے بنائی جاتی ہے، اب اس کے بعد اس کا جاری رہنا جو ہے وہ آئین کی منشا کے خلاف ہے. تو اس لیے آئین کی ساری شکوں کو اکٹھے پڑھنا پڑتا ہے، الگ الگ نہیں پڑھ سکتے. آئین کی جب کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آئین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو نگراں حکومت بنے وہ بھی 90 دن کے لیے ہو، وہ زیادہ کے نہیں ہو سکتی. حکومت نے بحران پیدا کیا ہے الیکشن نہ کرا کے 90 دن کے اندر، اور کوآپریٹ نہ کر کے، اور اپنے وہ نگراں حکومتیں لا کے جو کہ در حقیقت پارٹیزن ہیں. تو اس لیے مسئلہ تو وہاں پر ہے، اس لیے ہر چیز کو اب اکٹھے پڑھنا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ نگراں حکومت 90 دن کے بعد نہیں قائم رہ سکتی، کوئی اور ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. حامد خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے اسمبلیاں توڑی گئیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ کسی کے ساتھ کھلونا لے کر کھیل رہا ہو، ضد میں آئے اور اس کو نہ کھلانا چاہتا ہو تو ٹھڈا مار کے کھلونا ہی توڑ دے کہ میں نہیں کھیلنا چاہتا؟ تو پھر ایسی صورتحال میں کیسا آئین، کیسی آئین کی شکیں، کیا مطلب نیت بھی تو آئین کے اندر ہے نا کہ آپ نے دیکھنی ہے کیسے ہوگا. دیکھیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے ہی توڑ دی اسمبلی ہے. یہ جو پنجاب کی اور KP کی اسمبلی جو تھی 4.5 سال مارز وجود میں رہی ہے، اس کے بعد توڑی گئی ہے، کچھ 4.5 مہینے کے بعد نہیں توڑی گئی. اور جو لوگ پارلیمانی نظام سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 5 سال آؤٹ سائڈ لمٹ ہوتی ہے اسمبلیوں کی ٹرم کی. چوتھے سے پانچواں سال ہوتا ہے در حقیقت پارلیمانی نظام میں وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو الیکشن آپ 4.5 سال کے بعد بھی کرا سکتے ہیں، 4.25 سال کے بعد بھی، 4.25 سال کے بعد. اس لیے یہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں کوئی آئین کی منشا کے، آئین کی روح کے خلاف نہیں، بلکہ عین آئین کی شکوں کے مطابق کی گئی ہیں. اب شیلا رضا صاحبہ، الیکشن کروانے کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں اور پیسے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب یہ کیا نتیجہ کیا پھر نکلے گا؟ آپ مطلب یہ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ جب الیکٹ ہو کے آتی ہے تو
اس کی ایک عالمی مدت ہے اور یہ رائٹ ہے پارلیمنٹیرین کا کہ وہ اپنے آخری دن تک مدت پوری کریں اور لیجسلیشن کریں، آخری دن بھی کرنی ہے. تو اب پارلیمنٹیرین عوام نے بھیجے ہیں اور پارلیمنٹیرین 99% اور خود وزیر اعلیٰ وہ نہیں چاہتا کہ اسیسنیٹڈ بن. تو کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ شاید 4 دن پہلے بھی بے ایمانی کر دی گئی تو غلط تھی نا. اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نیشنل اسمبلی جس کو غلط ڈیزالو کیا گیا تھا، جب اس کو بحال کیا تو کہا کہ جہاں پہ شیلا رضا صاحب، میرا تو سوال یہ ہے کہ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس کہ آپ سپریم کورٹ کی بات رد کر سکتے ہیں، اگر نہیں رد کر سکتے تو پھر آپ کریں گے کیا؟ معاملات وہاں سے خراب ہوئے جب آپ نے اس وقت موٹو نہیں لیا اور آرٹیکل 6 نہیں لگایا، اور معاملات وہاں سے خراب ہوئے جب آپ نے 63A کو ریزائڈ کیا. تو اب جب آپ نے معاملات خراب کر دیے ہیں تو دیکھیں صرف الیکشن ہی مسئلہ نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بیٹھیں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو پارٹی پولیس پہ پیٹرول بم پھینک رہی ہے، فوج کو برا بھلا کہہ رہی ہے، دوسرے ممالک کو انوالو کر رہی ہے، الیکشن کمیشن پہ اس کو اعتماد نہیں ہے، الیکشن صرف یہی تو نہیں ہے نا کہ الیکشن کے دن پولنگ ہو جائے. وہ ان سب کی پریزنس میں جب الیکشن ہوگا تو اس الیکشن کو مانے گی یا نہیں، یا پیسے فنکشن کہہ کے پہلا سال نکالے گی، پھر کہے گی غلط تھا ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، پھر ایک دھرنا دے گی کہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں، پھر کہے گی غلط تھا، پھر تیسرا یہ حل کرے گی کہ یہ سائفر ہے، پھر کہے گا غلط تھا، پھر کہے گی میری فوج نے کیا، پھر کہے گی کہ اچھا بس ٹھیک ہے اب ہم سے مذاکرات کر لو، اللہ کے لیے پاؤں پڑھ لو، پھر جو ہے وہ یہ کرے گی. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہو، لیکن بیٹھ تو جاؤ، بیٹھ تو جاؤ. میں آتا ہوں شیلا رضا صاحب. یہی ہوگا. جی یہ فرمائیں کہ اس دیکھیں حکومت بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، پارلیمنٹ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نتھنگ ڈوئنگ، ہم بو ڈاؤن نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم اپنے حکم جو ہے وہ منوائیں گے. نکلے گا کیا؟ آپشن کیا ہے اب حکومت کے پاس؟ حامد خان صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہے. دیکھیے بات یہ آپشن ایک ہی ہے، آئین کو مانیں، آئین کے مطابق اپنا کام کریں، آئین پر عمل داری کریں، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، اور جو آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر رہی ہے اس کی تشریح کے مطابق آپ اپنے اقدامات اٹھائیں، اور آئین کی اور عدالت کے فیصلوں کی حکم عدولی نہ کریں. جو آپ پر فرض ہے کہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی پر فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں. کھلوا دیا پھانسی پہ، دوسرے کو گھر بھیج دیا، تیسرے کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھجوا دیا، چوتھے کو بیٹی نہ ماننے پہ کچھ نہیں کہہ رہے، ایک سے بیٹے کو تنخواہ نہ لینے پہ بھجوا دیا. نہیں اس میں حامد خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں ایک بینچ ہے جو ایک تاریخ کی بات نہیں ہم کر رہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں کر رہے آپ؟ پھر یہ بھی تاریخ ہے نا، کیوں پھر تاریخ پہ بحث کر لو کس وقت؟ یہ بھی تاریخ، یہ جو ہے حالیہ تاریخ ہے. اس لیے تب غلط ہوا تو اب بھی غلط کرو. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اچھا حامد خان صاحب اب سوال یہ ہے کہ ایک بینچ ہے، اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باعث ہے ایک ہی طرح کا بینچ بن جاتا ہے. اب تو ہر بندہ یہ بات کہتا ہے حامد خان صاحب. اب ایسی صورتحال میں مطلب سارے لوگ یہ آپ دیکھیں بات سنیے. جی دیکھیے اس طرح سے تو کوئی بھی عدالت کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہہ دے گا کہ ہم نہیں مانتے یہ باعث تھا. یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نظام نہیں چل سکتا. لیکن حامد خان صاحب کورٹ کے اندر مرڈر ہو جاتے ہیں، نظام کہاں چل رہا ہے؟ نظام تو مستقل لٹکایا ہوا ہے. کبھی آپ جو ہے آئین پھاڑ کے کہتے ہیں، آئین کو ایک طرف ڈال کے کہتے ہیں 3 سال تک تم کچھ بھی کرو، تو اب بھی آپ وہی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کر رہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے 63A ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آرٹیکل 6 نہیں لگایا جبکہ آپ کو نوٹس کا شوق ہے. اچھا اس میں حامد خان صاحب اب یہ سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دونوں طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق عمل کریں، یہاں پہ یہ بات ہو گئی ہے کہ نہیں میں نے جو بات کہہ دی ہے وہ درست ہے، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے. اب تو یہ دونوں طرف جو ہے
وہ ضد ہے، اب اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں؟ تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انجام کیا ہے پھر؟ دیکھیے انجام اچھا نہیں ہوتا جب آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جو پرانے بھی محترمہ بات کر رہی ہیں، جو پرانے بھی غلطیاں کی ہیں اور سپریم کورٹ سے نے غلط فیصلے کیے ہیں، تو اس سے کوئی بھلائی تو نہیں، اچھائی تو نہیں پیدا ہوئی. اب اگر سپریم کورٹ کو آئین کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے تو اس کو آپ توڑتے ہیں، وہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے. اس سے صرف آئینی بحران پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آئینی بحران کو اوائڈ کرنا چاہیے. شیلا رضا صاحبہ لاسٹ ورڈ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پرانی غلطیاں کی تھی اس کو تو ہم نے بھگت لیا نا، جانے دے دی، حکومتیں دے دی. تو ابھی آپ نے پھر وہی غلطی کیوں کی؟ 63A ری رائٹ کیوں کیا؟ آپ کیوں چلتے ہوئے ہائی کورٹ کے قوانین مقدمے اٹھا کے اپنے فیصلے دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی تو آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ آئینی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.